सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा ही खुशी का दिन है, मकामी हैरत भी है और ख़ुशी भी है, यानी मिले जुले जज्बात हैं। इसलिए कि मैंने कई बार बयानात के अंदर ये बात कही कि जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अमलियात की, रूहानियत की दुनिया में बुज़ुर्गों की ताबेदारी में लेकर आया है, तो मैंने रजत से, बंदिश से निकलते हुए लोगों को बहुत कम देखा है। फिर मैंने ये बात भी अर्ज़ की कि क्यों कम देखा है, और उसकी वजह मैंने बताई कि जब बंदिश ख़त्म होने लगती है तो जो उन्होंने तौबा की होती है वो तौबा टूट जाती है। किसी की ज़ोहर के वक़्त तौबा टूट जाती है, किसी की असर के वक़्त तौबा टूट जाती है, और किसी की मगरिब से 8-10 मिनट पहले तौबा टूट जाती है। वो दोबारा से उसी दुनिया में, वज़ाइफ की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, शराइत के बगैर जो पढ़ाई हैं उस दुनिया में दोबारा वो लौट जाता है, तो बंदिश खुलती नहीं है। जितनी उसने मेहनत की होती है वो रायगां चली जाती है, और उसके अंदर और मायूसी आ जाती है कि इतने महीने मैंने ये काम किया, मिला तो कुछ नहीं है। तो इसकी बुनियादी वजह ये है। तो इसलिए जो बंदिश से, रजत से जो लोग निकलते हैं उनकी तादाद ना होने के बराबर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं अब, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से जो लोगों का रुझान है शाफियत सोशल मीडिया की तरफ, जो खानका में लोग आते हैं, जो गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, वज़ाइफ से तौबा कर रहे हैं, और जो हमने उनको रास्ता दिया है कि इस महफूज रास्ते से आप निकल सकते हैं, उस रास्ते पे वो चलते रहे और अल्लाह का ख़ास फजल उनके ऊपर शामिल हाल रहा, तो वो अब इस मुसीबत से निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आज वो दिन लेकर आया है कि अब उनके खतूत हमें आना शुरू हुए हैं कि हमारे हालात अल्लाह बदल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का भी है और हैरत का भी है। हैरत इसलिए है कि इस दौर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम जैसे पापियों को इस मूज़ी मर्ज़ से निकाल रहा है, जिसमें फंसना तो बहुत आसान है और निकलना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह ने हमें उसका ज़रिया बनाया है। और खुशी इस बात पे है ज़्यादा है कि जो लोग निकल रहे हैं, मेरा एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उम्मती भी जो है वो जहन्नम में जाने से या तड़प तड़प के मरने से बच जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। और दूसरी खुशी की वजह यह है कि जब उम्मती खुश है तो उम्मती को देख के हुज़ूर खुश हैं, तो हम तो हुज़ूर की खुशी में खुश हैं। तो इसलिए मैंने अपनी वजह भी बता दी, अपना मौक़िफ़ भी बयान कर दिया कि हमारे लिए मकाम हैरत क्यों है और हमारे लिए मकाम खुशी क्यों है। अब लोग हमें क्या ख़त लिख रहे हैं और वो पहले क्या कर रहे थे और अब क्या है, ये आप उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैंने दर्द चैनल के लिए ख़त लिखा था, उसमें मैं कुछ बातें बताना भूल गई थी। इन्होंने हमें कुछ दिन पहले एक ख़त लिखा और उसमें इन्होंने अपने तमाम वज़ाइफ भी लिखे थे कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ दी, और बहुत से वज़ाइफ लिखे हुए थे। फिर उन वज़ाइफ को बंद करवा के हमने इनको एक महफूज रास्ता दिया कि अब आप इस रास्ते पे चलें। अब ये वो वहाँ से बात शुरू कर रही है कि साहब वो जो मैंने सारे वज़ाइफ आपको बताए थे पहले, जो मैं पढ़ रही थी वो तो पढ़ ही रही थी, लेकिन मैं लिखते कुछ भूल गई, मज़ीद भी ज़रा सुन लें कि ये भी मैंने पढ़े हैं। इनके पढ़ने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे रंग लगा दिए हैं। अब खुशियों का जो रास्ता है मेरे सामने अल्लाह ने आफ़ियत वाला जो है वो खोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैंने दर्द चैनल के लिए ख़त लिखा था, इसमें कुछ बातें बताना मैं भूल गई थी। उन तमाम वज़ाइफ के साथ जो मैंने आपको बताए, उनके साथ मैं आयत शिफा इन 11 आयात को रोज़ाना पढ़ के पानी पे दम करके पीती रही हूँ। यानी अब ये अगला वजीफ़ा शुरू हो गया, जितने पहले 5, 10, 15 बताए थे ये अगला नंबर हो गया, और सारे घर वालों को भी पिलाती रही हूँ। 2-3 साल से काफ़ी देर तक मैं 450 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील रोज़ाना इस आयत को भी पढ़ती रही हूँ, 450 मरतबा। फिर मैं हज़रत साहब 100 बार रोज़ाना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये दुआ भी मैं पढ़ती रही हूँ। मुहर्रम के महीने में 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक चावलों की एक मुट्ठी पर अल्लाहु समद सारे घर वाले पढ़ते, फिर जानवरों को डाल देते थे या पानी में बहा देते थे।
حضرت صاحب یہ عمل بھی میں نے کیا ہے۔ پھر آگے ہے رزق کی کشادگی کے لیے چوتھے کلمے کو 2 سے 3 مہینے میں ہر نماز کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں، ایک تسبیح۔ پھر اس کے بعد ان تمام اعمال کے ساتھ اللہ اللہ اشرک بھی شیئا، یعنی یہ والی دعا جو ہے یہ بھی میں پڑھتی رہی ہوں ہر نماز کے ساتھ۔ پھر ایک ایک تسبیح میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی بھی کرتی رہی ہوں۔ پھر میں ایک تسبیح یا اللہ یا حفیظ کی بھی کرتی رہی ہوں۔ اور حضرت صاحب اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ پڑھتی رہی ہوں جو اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اللہ والی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے پہلے ایک خط لکھ کے اتنا کچھ بتا دیا تھا، ابھی اتنا کچھ بتا دیا ہے۔ واللہ عالم آپ کا کون سا عمل اچھا تھا، آپ کسی کی دعائیں تھی تو اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اب اللہ بولو یہ پہلی والی باتیں بھی ذہن میں ہوں اگر تو اب اگر وہ نہیں بھی ہیں تو یہ آج جتنے انہوں نے وظائف پڑھے ان کو ذہن میں رکھیں۔ اتنے وظائف کرنے کے بعد ان کو کیا ملا، پھر جب ہم نے ان کو سمت دی، رستہ دیا، پھر ان کو کیا ملا، تو ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت صاحب پھر میری جتنی بھی اولاد ہے، اولاد خاوند سسرال والوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئی، یعنی وہ کہنا یہ چاہتی ہیں ٹوٹے پھوٹے فکرے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب میں نے سارے اعمال کیے، پھر جو میری اولاد خاوند سسرال والوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ حضرت صاحب مختصر یہ ہے کہ میں نے اپنی عمر سے زیادہ دکھ دیکھے۔ آپ نے اپنی عمر سے دکھ زیادہ دیکھے، اللہ والی آپ نے اپنی عمر سے پڑھا بھی زیادہ ہے، اپنی عمر سے پڑھا بھی زیادہ ہے۔ مختصر یہ ہے حضرت صاحب میں نے اپنی عمر سے زیادہ دکھ دیکھے۔ ان مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میں وظیفہ پڑھتی رہتی تھی۔ اللہ پاک نے 11 سال کا بیٹا مجھ سے واپس لے لیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ والو رجت پڑتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کل تک رجت کیا ہوتی ہے، آج اس ماں کو یہاں لا کے بٹھاؤ، میں تو کچھ بھی نہیں بولتا۔ حضرت صاحب بہت سخت بیان کرتے ہیں، جب یہ ماں یہاں بیٹھے گی، اس کا 11 سال کا بچہ مر گیا ہے اور پیروں کے کہنے پہ وظائف پڑھے، ان کی کتابوں رسالوں چینل سے دیکھ کے، تو جو ماں یہاں جس کا ایک 11 سال کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، جب وہ یہاں بیٹھ کے میری جگہ پہ بیان کرے گی، پھر دیکھیں اس کے الفاظ کے اندر پھر کتنی سختی ہوتی ہے، یا اس کے الفاظ کے اندر پھر کیسا جلال چھلکتا ہے۔ ان وظائف کا نتیجہ حضرت صاحب یہ نکلا کہ اللہ پاک نے 11 سال کا بیٹا مجھ سے واپس لے کر مجھے وہ غم دیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آپ سے رابطہ کروا دیا، آپ نے رہنمائی کی، میں نے سورۃ طارق کا عمل شروع کیا۔ حضرت صاحب یہ عمل بڑی مشکلوں سے میں نے مکمل کیا۔ اب محفل میں شرکت اور رہنمائی کے بعد انمول عمل، خضری عمل، صلاۃ الحاجت، صدقہ سب کچھ جاری ہے۔ یہ اعمال کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اب رنگ لگا دیے ہیں، قسمت بدل گئی ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں، دماغ بھی کھل گیا ہے، دین کی سمجھ تو اب آئی ہے، نماز بھی اب میری درست ہو گئی ہے۔ اب حضرت صاحب میں ہر وقت آپ کو دعائیں دیتی رہتی ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہزاروں خوشیاں دے، آمین۔ سرکار مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا، اللہ ان کے اچھے نصیب کرے، ان کے نصیب کے لیے دعا کریں، اور اللہ مجھے ایک اور نیک صالح اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بیٹا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو اگر غم دیا ہے، اس غم کے اوپر آپ نے صبر کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ اس کا بدل آپ کو عطا کرے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں نوید صاحب، ان کی بیٹی ہوئی تو ان کی بیٹی کے دل میں سوراخ تھا پیدائشی طور پہ، تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، بہت زیادہ علاج کروایا، آخر بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے انہیں دعا دی، میں نے کہا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بدل دے گا۔ اور صرف 13 ماہ کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، بیٹی لے کر، یعنی معذور بیٹی اللہ نے لے کر، اللہ نے صحت مند ایک بیٹا ان کو عطا کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اس کا بدل عطا کرے گا۔ آپ اللہ کی رضا پہ، میرے کہنے پہ راضی ہو جائیں
کہ ہو سکتا ہے وہ بیٹا بڑا ہوتا معذور ہو جاتا، جس طرح رجت کے مریضوں کے گھروں میں اتنے بچے معذور ہوئے ہیں، وہ معذور ہو جاتا، ساری زندگی یا پیمپر لگاتی، سنبھالتی، پتہ نہیں کیا کرتی، یا لچا لفنگا بدماش بن جاتا، بیٹیوں والا گھر ہے، سارا گھر بھی برباد ہو جاتا، بیٹیوں کو عزتوں کو رکھوالا بننے کی بجائے وہ بدماش لچا لفنگا لٹیرا بن جاتا۔ تو واللہ عالم، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، تو اللہ نے لیا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدل جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا خاندان۔ السلام علیکم حضرت صاحب، ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا مرد کلندر نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ہم جیسے پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ کام وظائف سے نہیں فرائض سے بنتے ہیں۔ اب یہ ہے الحمدللہ ہماری کامیابی کہ جو فکرہ میں بولتا ہوں اب یہ مخلوق خدا بول رہی ہے کہ کام وظائف سے نہیں، کام فرائض سے بنیں گے، کام وظائف سے نہیں، کام وظائف کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی میں آنے سے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے ہر زبان کے اوپر اس فکرے کو جو ہے وہ جاری و ساری فرمائے۔ اب حضرت صاحب پتہ چلا ہے کہ کام وظائف سے نہیں فرائض سے بنتے ہیں۔ ہمارا تو وظائف پڑھ پڑھ کے بیڑا ہی غرق ہو گیا تھا، اگر آپ رہنمائی نہ کرتے تو ہم اپنے کام بنانے کے لیے وظائف پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں تھا کہ الٹا اجڑ رہے ہیں انہی وظائف کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لیے مسیحا بنا کر بھیجا ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں خود بھی اور پیروں کے بتائے ہوئے ہزاروں وظائف پڑھ رہی تھی، اگر آپ سے رابطہ نہ ہوتا تو شاید آج میں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مشرکین، جب میں نے سورۃ طارق کا عمل شروع کیا تھا اس وقت بہت ساری مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں۔ جیسے ہی آپ نے خضری عمل، انمول عمل، صدقہ، صلاۃ الحاجت، کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے کے لیے فرمایا تو اللہ پاک نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اب مجھے اپنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی رہنمائی سے اللہ پاک نے کرم کر دیا ہے۔ 2-4 چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، جب اللہ نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دی ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلے کس باغ کی مولی ہیں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ سرکار 2 بار ملتان بھی میں آئی ہوں، میرے ساتھ میری بیٹیاں بھی تھیں، اللہ پاک نے آپ کی دعا سے مجھے محمد احمد دیا تو انشاءاللہ ملتان دھوم دھام سے آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی جھولی بھرے گا، کوئی بھی یہاں سے خالی نہیں جاتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سرکار یہ پوچھنا تھا کہ میرا رجعت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب میں صبح و شام سورۃ طارق 3 بار اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ساری زندگی کے لیے پڑھوں گی۔ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو تعداد ہے یہ رہے گی تو رجعت نہیں آئے گی۔ اگر یہ 3 بار پڑھنا اب چھوڑ دیں گے تو سورۃ طارق کی رجعت بھی آ جائے گی۔ میں اب تہجد کی نماز، اشراق، چاہ، نفل نماز پڑھ سکتی ہوں۔ آپ ابھی ان نمازوں کا اہتمام نہیں کریں، ابھی آپ درود ابراہیم کی کثرت کریں، کیونکہ سورۃ طارق کا عمل آپ نے کیا ہے وہ جلالی عمل ہے، تاکہ اس کا جلال جو ہے جمال میں بدلے، تاکہ مزید خوشحالی آئے۔ ابھی اللہ نے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک کیے ہیں، میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو دینے والا بانٹنے والا بنائے۔ ابھی آپ درود پاک کریں، ابھی ان نمازوں کے جو وقت لگتا ہے پڑھنے پہ وہ سارے کا سارا درود پاک پہ لگائیں۔ عمل کے دوران کیونکہ یہ سب کچھ بند کر دیا تھا، قرآن مجید کی آیات کو زبانی یاد کر سکتی ہوں؟ ہاں جی، قرآن مجید آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا ہو تو عین حکم ہے، بسم اللہ شریف ہر کام کے لیے ضروری ہے۔ باہر نکلنے کی دعا، بازار کی دعا، چوتھا کلمہ، آیات مبارکہ کی دعا کی صورت میں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے سورۃ طارق کا عمل کیا ہے، ابھی آپ نوزائیدہ بچے ہیں، بیماری سے نکلے ہیں، ابھی آپ کو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو دوبارہ رجعت آ سکتی ہے۔ ابھی آپ نے دن رات درود پاک پڑھنا ہے، وہ یوں ہی سمجھے کہ ابھی میں حالت جنگ میں ہوں۔ دن رات درود پاک پڑھیں ساری زندگی۔ وہ حضرات جنہوں نے سورۃ طارق کا عمل مکمل کر لیا ہے وہ 3 بار سورۃ طارق صبح، 3 بار سورۃ طارق شام کو، اول و آخر کم از کم 3 بار درود ابراہیم یا 11 بار درود ابراہیم، 7 بار، 5 بار، 3 بار، کوئی بھی تعداد رکھ لیں، وہ ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ یہ بند نہیں کرنا، نہ اس کے اوپر سوال دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور بقیہ سارا وقت جو ہے وہ آپ نے 5 اعمال ہی کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ جو پہلی بار یہ بیان
سن رہے ہیں یا یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان کے لیے خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے جا کے آپ 5-7 منٹ کا وہ بیان ہے وہ سنیں کہ خضری عمل میں کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن آپ درود پاک پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ 5 اعمال بنیادی ہیں، یہ میں نے بھی کرنے ہیں، آپ نے بھی کرنے ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے سورۃ طارق کا عمل کیا ہے وہ ان 5 کے ساتھ اپنا عمل جو ہے اس کی تکرار کرتے رہیں گے، 3 بار صبح اور 3 بار شام۔ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا، مسنون دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور جتنی آسانی ہے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ دوبارہ یہ وظائف بن جائیں گے، اور میں نے کیا کہا کہ دوبارہ رجعت ہو گئی تو بہت بری ہوگی، پھر ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر وہ رجعت نہ ختم ہو، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح میں درود پاک 1 بار، سورہ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ کے اپنے مردوں کو، تمام امت مسلمہ کو ایصال ثواب کر سکتی ہوں۔ بی بی اب آپ کا علاج تو ہو گیا، اللہ نے آپ کو خوشیاں دے دی ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو عقل سلیم بھی عطا فرمائے کہ جب آپ خضری عمل پڑھ رہی ہیں تو کیا اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں آتا؟ سورۃ فاتحہ اس میں نہیں آتی، اس کے اندر درود پاک نہیں آتا، اس کے اندر آیت الکرسی نہیں آتی، اس کے اندر سورۃ اخلاص نہیں آتی، تو جو سارا دن آپ نے خضری عمل پڑھا ہوتا ہے، درود پاک پڑھا ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روحانی شافیہ لنگر ہے، میں کتنی بار کہتا ہوں کہ اس میں رات سونے سے پہلے جمع کروایا کریں، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے پھر حضور جانے، حضور کا کام جانے، ساری امت کو بانٹا کریں۔ جب امت کو بانٹیں گے تو آپ کے والدین بھی اس میں آ جائیں گے، بزرگان بھی سارے آ جائیں گے، الگ سے کوئی وظیفہ کرنے کی، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے سارے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتی ہوں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو شاد و آباد رکھے۔ اب دیکھیں ان کو اللہ نے خوشیاں دے دی ہیں، میں نے کیا کہا کہ آپ کو خوشیاں تو مل رہی ہیں لیکن عقل نہیں مل رہی، تو ہم سب کی دعا ہے جو لوگ سن بھی رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے کہ اللہ آپ کو بھی عقل عطا فرمائے، اور ایسی ہی جو بونگیاں مار رہے ہیں جگہ جگہ پہ، اللہ ان بونگوں کو بھی بونگیوں سے آزاد فرمائے، انہیں بھی اللہ عقل کا ذرہ جو عطا فرمائے کہ بھائی جب خضری عمل پڑھ لیا، 1 بار پڑھو گے تو اس میں 7 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، تو رات کو 3 بار ایک علیحدہ وظیفہ ضرور بنانا ہے۔ جب رات سونے سے پہلے آپ نے خضری عمل پڑھ لیا، اس کے لیے امت کی بخشش کے لیے جو آپ کر رہے ہیں ایصال ثواب وہ بھی ہو گیا، گناہوں کی معافی کے لیے آپ 3 بار سورۃ اخلاص کہہ رہی ہیں، تو خضری عمل میں کتنی بار ہے؟ 7 بار ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ ان بونگوں کو عقل کی ضرورت ہے، انہی بونگیوں کی وجہ سے ہم پھنسے ہیں، ہماری ان بے وقوفیوں کو، نادانیوں کو دیکھ کے عاملین نے، پیروں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں تو عقل موت ہی کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے وہاں لا کے مارا کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو خوشیاں دی ہیں، محفوظ رستہ دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ جو زندگی آپ حضرات کو بتاتا ہوں 5 اعمال والی، اس کے اندر رہنا ہے، زندگی بھر کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی زندگی میں آ جاتی ہے، زندگی جو ہے خوشیوں اور غموں سے عبارت ہے، کوئی تکلیف آ جائے تو درود پاک کے اندر ہی نیت کرنی ہے، وظیفہ نہیں کرنا۔ وظیفہ کریں گے تو دوبارہ آپ اسی دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے، اور میں نے ابھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں دوبارہ رجعت ہو گئی تو نکلنے کا امکان تقریباً نشتہ۔ تو اللہ مجھے بھی اور سننے والوں سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اور جن کو اللہ رب العزت جو ہے رجعت کی دنیا سے نکال رہا ہے اور خوشیوں کی دنیا میں لے کے آ رہا ہے، اللہ ان کی خوشیوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کا ذریعہ بنائے رکھے، اور جو خوشیاں دیکھ رہے ہیں ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہو، اور جو ہمارے سننے والے ہو یہاں جو تشریف لے کے آتے ہیں اگر اعمال کر رہے ہیں رجعت سے نکلنے کے لیے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ دل چھوٹا نہیں کریں کہ حضرت صاحب کو فلاں کا خط چلا گیا، میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں یا میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ یہ آپ تک خط پہنچانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ جو رب ان کو نکالنے پہ قادر ہے وہ رب انشاءاللہ ایک دن آپ کو بھی نکالے گا۔ اپنا خلوص بڑھائیں، اپنا اخلاص بڑھائیں، اپنی محنت اور طلب بڑھائیں، اللہ سے مانگیں، راتوں
को उठ के मांगें, रो रो के मांगें, अल्लाह को मनाएं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनाएं, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं उनकी माफ़ियाँ मांगें, हकूक़ुल इबाद जो है वो माफ़ करवाएं। हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह से रो के मांगोगे माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल इबाद जो है उनको माफ़ करवाएं। क्योंकि बसा औक़ात पढ़ाई बिल्कुल ठीक होती है, कितने लोगों को मैं सारा दिन कहता रहता हूँ कि तुम्हारे अमाल ठीक हैं, तुम्हारे अमाल ठीक है, बस सदका खैरात करो, अमाल ठीक है, लेकिन उनके काम नहीं बनते, रकावट रहती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि हकूक़ुल इबाद पमाल की होते हैं, वो दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हकूक़ अल्लाह से की भी अल्लाह से माफ़ी मांगे, हकूक़ुल इबाद जिन जिन के साथ ज़्यादतियाँ की हैं या लेन देन है, पैसा दबाया हुआ है, उनके साथ माफ़ी तलाफ़ी वाला निज़ाम करें ताकि हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो। तो इंशाअल्लाह एक दिन आपका भी खुशियों भरा ख़त शाफ़ी के हाथ में होगा और सारी उम्मत, सारी दुनिया इंशाअल्लाह दर्द के प्लेटफार्म पे सुन रही होगी। अल्लाह जो गमज़दा हैं अल्लाह उनके गमों को दूर अता फ़रमाए, अल्लाह ने जिनको खुशियाँ दी हैं अल्लाह उनकी खुशी में बरकतें अता फ़रमाए और हमें यूं ही जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के गम बांटने का ज़रिया बनाए रखे। हमारे सिलसिला अली क़ादरी शाफ़िया के फैज़ान से अल्लाह सारी उम्मत को फैज़याब फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।